बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियलिटी। जी जनाब, बात करेंगे आज हम बहुत से मसाइल के बारे में, पीजीएम के हवाले से भी बात करेंगे, इसके अलावा हम कश्मीर इशूज़ पे भी बात करेंगे और जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तारुफ करवाते चलो, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नुमान, जिनका ताल्लुक है पीटीआई से और इन्होंने पीटीआई के ही टिकट से इलेक्शन लड़ा और चकलाला कैंट बोर्ड से भी इनका ताल्लुक है। हमारे साथ हैं राजा इजाज, जो कि तहरीक सूबा पोठोहार से जिनका ताल्लुक है और इनके सरबराह से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि चकलाला कैंट बोर्ड के अंदर आप क्या देखते हैं कि आपके इलेक्शंस से पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चकलाला कैंट बोर्ड के अंदर जो इलेक्शन से पहले सूरत हाल थी, वो भी इस इलाके के लोगों को सारी सूरत हाल से वो आगाह हैं। और उसके बाद जो अभी हमें तकरीबन 7 से 8 महीने हुए हमें मेंबर इलेक्ट हुए, और मैं आपके तवसत से ये लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को पता भी है कि इलेक्शंस में जो हम लोगों ने लोगों से कमिटमेंट्स की थी, वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक के फजलो करम से जो मेरी वार्ड है डेरी इस्लामाबाद, उस वार्ड में तकरीबन हम अपने वादों इन बहुत सी इस छोटे से टाइम पीरियड में 6-7 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजलो करम से हम लोग जो है अपने वादों की तकमील तक तकरीबन नज़दीक पहुंच चुके हैं। और मैं सबसे पहले जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम लोग जो है इलाके की जो महरूमियाँ थी, हमारे इलाके के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, उस सिलसिले में हम लोग अपने जो है वो महरूमियों का इजाला करते हुए हम लोग जो है इलाके में की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। जैसा कि उसमें जो है वो हमारे इलाके में एक लोगों का जो एक दरीना मसला था, हमारी डेरी इस्लामाबाद एक डिस्पेंसरी है जो कि काफ़ी अरसे से इसी तरह ही पड़ी हुई थी, उसमें उसकी कोई डेवलपमेंट का कोई काम जो है नहीं हो रहा था। उसमें हम लोगों ने जो इलेक्शंस में लोगों से कमिटमेंट की थी कि हम वहाँ पे जच्चा बच्चा सेंटर बनवाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से वो हमारा काम अभी तकरीबन 15 दिन पहले स्टार्ट हो गया है। वो कि बिल्कुल कता कलामी हुआ, लेकिन बात यहाँ पे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी हम देखने में आया था कि जगह जगह पर कूड़ा करकट नज़र आता था और मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था और उससे वो काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही थी। इस पे कितना काम हुआ? जी, इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि हमारे जो है डेरी इस्लामाबाद में हमारा जो एक ग्रेव यार्ड है अलिफ शाह, जो जिसको कहते हैं अलिफ शाह के नाम से, उस ग्रेव यार्ड के पास एक जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है गार्बेज ट्रांसफ़र डंपिंग पॉइंट था, कूड़े का जो ढेर था, जहाँ पे पूरे चकलाला कैंट से कूड़ा ला के वहाँ पे डंप किया जाता था। और उसमें ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि ग्रेव यार्ड है, बल्कि उसके आसपास एक अंडरग्राउंड टैंक है पानी का, जिससे पूरे इलाके को पानी की सप्लाई जाती है। एक पानी की बड़ी टैंकी है, उसके सामने एक जनाजा गाह है जहाँ पे लोगों के जनाजे पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उसके साथ एक सामने फ़िल्टर प्लांट है, और मतलब इस तरह करके एक सामने जो है स्कूल FG का स्कूल है, साथ सराउंडिंग में जो है उस गार्बेज डंप के ये बहुत अहम जो है पॉइंट थे। वो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, ये भी है हमारा एक इलेक्शन में आवाम से, अपनी डेरी इस्लामाबाद की आवाम से एक कमिटमेंट थी कि इंशाअल्लाह ताला इसको यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से वहाँ से वो पॉइंट हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिया है, और ना सिर्फ वहाँ से पॉइंट शिफ्ट करवाया है बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए वहाँ से हमने उस चीज़ को ख़त्म करवा दिया है। वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पे एक बच्चों का पार्क बन रहा है, जिस पे भी काम शुरू हो गया है। चलें, ज़बरदस्त सर, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हमारे कैंट के एरिया में इतनी डेवलपमेंट हुई है। सर, आपसे जानना चाहूँगी आपकी तहरीक के हवाले से कि आखिर इस तहरीक का मकसद क्या है, क्यों बनाई गई है? वैसे तो तहरीक सूबा पुठवार के नाम से ही ज़ाहिर है जी कि हम पुठवार के रीजन को एक सूबाई हैसियत दिलवाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, दुनिया के अंदर जहाँ तरक्की हुई है, अगर आप गुज़श्ता 60 साल का एरिया ले लें तो उन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, उन खित्तों के अंदर, उन माशरों के अंदर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को तकसीम किया गया है। सही। तो सूबा बनाना कोई बेसिकली कोई अलग मुल्क बनाने के मुतरादिफ नहीं है। ये होता है कि फेडरेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं उनको मज़ीद तकसीम दर तकसीम किया जाए। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमारा जो पंजाब है, इसकी 12 करोड़ तकरीबन आबादी है जो सेंसस में है। तो एक सवाल है कि 12 करोड़ आबादी के ऊपर एक पुलिस का IG अकेला शख्स
وہ کیسے پورے معاملات کو جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں لوگوں کے ان کے پولیس کے جو ان کے معاملات ہیں وہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے دیکھ سکتا ہے. 12 کروڑ آبادی کے اوپر ایک آئی جی کیسے ممکن ہے. اسی طرح ان کا ایک سیکرٹری ہوتا ہے وہ محکمانہ کارروائیوں کو دیکھتا ہے. تو صوبہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے تقسیم کیا جائے, اس علاقے کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر تقسیم کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے انتشار نہیں پیدا ہوگا, اس میں کہیں صوبے بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں, انتشار کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کا پنجاب تھا, جی انڈیا کا پنجاب تھا, انہوں نے 3 صوبے بنا دیے اس کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر. میں نے وہ عرض کی نا کہ علیحدگی کی تحریک نہیں ہے یہ جسٹ یہ ہے کہ افسر شاہی کو تقسیم کرنا ہے, کہ جو ایک افسر بہت بڑے ایریے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے اختیارات کو تقسیم کرنا ہے. آپ کے مطابق کہ ادھر پراپرلی کام نہیں ہو پاتا اس طرح سے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیوائڈ کر کے جو ان سا ہے ہر ایک جو معاملاتی زندگی ہے ان کو درست کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, آپ کے ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ممبر ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے کہ کینٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کو بڑے اختیارات دیے جاتے ہیں, ایک ایریا ہوتا ہے وہ اپنی وہاں پروگرس کر سکتا ہے. آپ اسی کو اگر آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر لے جائیں, اس کو کمپیریزن کریں تو دیکھیں ایک قومی اسمبلی علاقے کا قومی اسمبلی کا جو علاقہ ہے وہ ویسے تو 2 لاکھ آبادی ہوتی ہے, لیکن اس وقت 5-6 لاکھ آبادی کے اوپر ایک حلقہ بن رہا ہے. تو ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے ایریے کو کیسے دیکھ سکتا ہے. تو یہ تقسیم اختیارات کی تقسیم ہے اصل میں, علاقے کی تقسیم نہیں ہے. تو ابھی تک کتنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومتی سطح پہ یا گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے رہی ہے, اس بارے میں کچھ عمل درآمد ہوا ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ تحریکیں ہوتی ہیں, انہیں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, انہیں ان عوام تک پہنچنے میں اور عوام کے اندر شعور بیدار کرنے میں انہیں وقت لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تحریک صوبہ پٹوار کی کامیابی ہے کہ پہلے گنا جاتا تھا جنوبی پنجاب, ٹھیک ہے, اور وسطی پنجاب. یہ جب بھی کسی اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈرز کی زبان پہ بات آتی تھی تو جنوبی پنجاب یعنی کہ سرائکستان صوبے کی بات ہوتی تھی یا سینٹرل پنجاب کی بات ہوتی تھی. آج دیکھیں میں پچھلے دنوں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا, بلکہ نعمان بھائی کی پارٹی کا ہی ہے, کہ آپ ان لوگوں نے جو تقسیم کیا ہے وہ جنوبی پنجاب, سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب یعنی ان کو خطوں میں تقسیم کیا ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تحریک صوبہ پٹوار کی کامیابی ہے. اس سے پہلے ہم 6 سال ہو گئے کام کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, تو اس سے پہلے پٹوار کا نام کوئی نہیں لیتا تھا. آج ایوانوں میں پٹوار کا نام لیا جا رہا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے اور میں سمجھتے ہیں یہ ہمارا پہلا قدم ہے. صحیح. سر ساتھ ہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ملک کی کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ, پی ٹی آئی اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے, اس کا اگلا پڑاؤ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر دفعہ خان صاحب کے جو ویژنز آتے ہیں اس میں چینج کیوں آتا ہے, ایسا کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ملک کی بہتری کے لیے درست ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت اس ملک کی واحد جو امید ہے وہ عمران خان صاحب بھی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پرسوں خان صاحب کا ایک کال تھی جس میں ہم نے پروٹیسٹ کرنا تھا یہ پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی کے حوالے سے, اس میں آپ کے سامنے ہے کہ بارش میں اتنا جو خراب موسم تھا لیکن اس کے باوجود ہر شہر گلی گلی میں ہمارا احتجاج جو ہے وہ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو مزید یہ تقویت دے رہا ہے. اور خان صاحب جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ساری بات ہے کہ ہمارے دور میں لائٹ جو ہے بجلی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آج سے 3 مہینے تک پہلے بجلی کہیں بھی جو ہے وہ ہر طرح سے بجلی جو ہے وہ ہر طرف کوئی بجلی کا پرابلم کوئی ڈاؤن فال نہیں تھا. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے جب سے یہ لوگ آئے ہیں یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے جن کو ایک امپورٹڈ جو حکومت ہے جو ہمارے لوگوں کو یہ ہمارے لوگوں کے سروں پر یہ مسلط کی گئی ہے پیسے کی طاقت کے بل بوتے پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کا اللہ پہ ایمان ہے تو جس شخص کا اللہ پہ ایمان ہو
اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب پھر آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو اللہ پہلے بھی لے کے آئے تھے, اللہ میاں ہی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی خان صاحب 2 تائی اکثریت سے انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. تو کیا اس بارے میں کہیں گے؟ ساتھ ہی آپ سے بات کرنا چاہوں گے, اسٹیٹمنٹ تھی فاروق حبیب صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا, بلیم لگایا, کوئی بھی ان کی بات کہہ لیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شریف خاندان ہے, مقصود چپراسی کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ لوگ شروع سے بلیک میلنگ اور جو ان سا ہے منی لانڈرنگ کے کیسز میں کافی ان سا ان کا نام سامنے آتا ہے, اور انہوں نے ڈائریکٹ جو ان سا ہے وہ ان کو ہٹ کیا کہ انہوں نے مقصود چپراسی کی جو موت ہے وہ ایک بلیم تھا کہ اس کو مارا گیا ان شارٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے, کیا صداقت ہے, کیا نون لیگ ہمیشہ سے انہیں کریٹیکل سچویشن میں یہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ جو معاملہ ہے مقصود چپراسی سے لے کر ڈاکٹر رضوان, اور دیکھیں ہماری بھی گورنمنٹ رہی ہے 3.5-4 سال, اس میں آپ کے سامنے سارے معاملات رہے ہیں. کبھی ہماری گورنمنٹ میں تو کبھی کسی آفس میں بالکل بھی آگ نہیں لگی, صحیح, کہیں بھی کوئی ریکارڈ نہیں جلا. تو یہ جب بھی آتے ہیں ریکارڈ بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس انسان نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو اس حوالے سے عوام کو میں عوام کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ عوام میں شعور آ گیا ہے. آپ کے سامنے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں, خان صاحب کے دور میں خان صاحب پہ پریشر نہیں تھا کہ اس کو بڑھائیں, IMF کہہ رہا تھا, لیکن اس کو جھوٹا معاہدہ سامنے لا کے جھوٹی باتیں کر کے, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے جھوٹ سے شروع ہوتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, تو جھوٹ والا بیانیہ ہے وہ اب کہیں بھی بکے گا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچ کی فتح ہو. صحیح, تو مطلب کہنا یہ ہے کہ جو اس ٹائم PDM نے ایک سچویشن کریٹ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ اب جو ان سے حالات بدل گئے ہیں, جو قیمتیں ہیں وہ تجاوز کر گئی ہیں, ایون کہ کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ ان میں مہنگائی ہو چکی ہے ہر طرف جو ان سے, لیکن کہا ہی جاتا تھا اس ٹائم پہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, لیکن اب ڈفرینسیشن دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو ان سے کافی کچھ کنڈیشنز اینڈ ٹرمز پہلے سے جو ان سے فکس کر لی تھی, اور اب جو ان سے ان کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, اس بات میں صداقت ہے کوئی؟ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ صداقت والی بات تو ان کے چہرے سے کبھی یہاں ہو ہی نہیں سکتی. جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اور یہ جھوٹ بھی اتنی ڈٹھائی سے بولتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں, لیکن وہ دور گزر گیا. میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا, خان صاحب نے اگر معاہدہ کیا ہوتا تو پھر خان صاحب کو IMF پیکیج بھی مل جاتا, پھر جو ہے وہ معاہدہ بھی جو ہے حکومت ان کی ہے, سارا کچھ سامنے ہے. وہ معاہدہ کدھر گیا؟ وہ معاہدہ جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. اگر خان صاحب کے کہیں سگنیچرز ہیں, ہمارے کسی وزیر کے سگنیچرز ہیں, کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب پہ دباؤ تھا, لیکن خان صاحب کی اسٹریٹجی ایسی تھی, اکنامیکلی خان صاحب نے ایسے معاملات 3 سالوں میں خان صاحب نے اس پہ اتنی ورکنگ کی ہوئی تھی, اتنا خان صاحب نے ٹیکس کی مد میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ اس میں جو ہے ہمیں خان صاحب جو ہے اس پیٹرولیم مصنوعات میں ٹیکس کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشن آپ ہمارے دور میں آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہمارے دور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جو انڈسٹریل جو سٹیز ہیں وہ دیکھ لیں آپ کہ انڈسٹریز کس طرح, جو ٹیکسٹائل یونٹ دیکھ لیں آپ, اس کے بعد سپورٹس یونٹ دیکھ لیں آپ, فیصل آباد, سیالکوٹ, جتنی ایکسپورٹ ہمارے دور میں ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 30 سال پہلے جو ہے 30-40 سال پہلے اس طرح معاملات تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ بالکل ملک کے لیے بہتر تھی, اور آپ کے سامنے جو آپ پالیسیز جو ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہیں, یہ غریب عوام کا جینا محال کر دیا ان لوگوں نے. غریب عوام جولیاں اٹھا کے ان کو بدوائیں دے رہی ہے. صحیح. سر کیا کہنا چاہیں گے ملکی صورتحال پہ, آپ کے جو ابھی گورنمنٹ کے کارنامے ہیں اسے کہا جا سکتا ہے, یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان سب کو اکٹھا ہو کے معاملات کو حل کرنا چاہیے, یا پھر ابھی یہاں پہ بات چل رہی تھی بجلی کے بحران سے, تو دیکھیں ہم لوگ ابھی اس وقت 7,500 میگا واٹ کا بجلی کا شارٹ فال ہے. یہ بجلی کا شارٹ فال آج گزشتہ آپ 20 سال سے دیکھیں تو یہ تقریباً پورے ملک کے اندر یہ شارٹ فال چل رہا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے, اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, نون کی ہے, یا PTI کی ہے, یا اب دوبارہ PDM کی, تو یہ شارٹ فال چلتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو
دیکھنا یہ ہے کہ دنیا نے کیسے ترقی کی ہے, دنیا نے بجلی کیسے پیدا کی ہے. میں آپ کو نارتھ امریکہ کی مثال دیتا ہوں, وہاں پہ گرین انرجی ہے, یعنی کہ وہ پتوں سے اور سبزیوں سے, اور جو سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں وہاں سے ان سے آئل نکال کے اور وہ اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ ہی کی مثال ہے کہ وہاں پہ 35% جو ہے ان کی جو گیس کی ضروریات ہیں وہ بایو گیس سے پوری کی جا رہی ہے. اب چائنا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سولر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ چائنا آپ کو بھی دے رہا ہے, ہمارے علاقوں میں بھی سیل ہو رہے ہیں, ہمارے شہروں میں بھی سیل ہو رہے ہیں. چائنا کے اندر ایک سولر پارک بنایا جا رہا ہے جو آئندہ اولمپکس کے لیے ساری بجلی پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ ونڈ انرجی ہے, آپ کا جو ہمارا خصوصاً خطہ پٹھوار ہے, اس کے اندر ہواؤں کے مختلف ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے. ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہاں پہ ونڈ انرجی لگائی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے, گزشتہ گورنمنٹ بھی اور آج کی گورنمنٹ بھی, یہ دونوں ناکام ہیں بلکہ فیل ہیں اس سلسلے میں. صرف ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ڈیم بنیں گے وہاں سے بجلی پیدا ہوگی یا ہم جنریٹر سے بجلی پیدا کرتے ہیں. تو دنیا چینج ہو چکی ہے. تو اس میں سے ریسورسز تو چاہیے نا, ہمارے پاکستان میں کہاں ریسورسز ہیں, ہمارے تو اندر ملکی حالات کا نہیں پورے ہوتے, تو پھر باقی دیکھیے ریسورسز آج آپ کا بجٹ آیا, اس کے اندر آپ کی جو گورنمنٹ کی جو انہوں نے اپنے اخراجات رکھے ہیں وہ 520 ارب روپیہ رکھا ہے. تو ریسورسز ہیں تو رکھا گیا نا. سر پراپر پلاننگ بھی تو نہیں ہے نا. پراپر پلاننگ تو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے نا, عوام نے تو نہیں کرنی ہوتی. عوام نے نہیں کرنی, لیکن اگر وہی بات ہے کہ لیڈرز رسپانسبلٹی ہے لیڈرز کی, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو آخر کب تک یہ سلسلہ. میں یہ سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ویژن کی بات ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی ایسا لیڈر آیا بھٹو صاحب کے بعد جس کا ویژن ہو. ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے پہ الزامات کرنا, یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. میری 50 سال ایج ہونے والی ہے, میں نے بھٹو صاحب کا پہلا دور بھی آخری دور دیکھا ہے. تو ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ پچھلے کو کہتی ہے یہ برا کر گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. آج ہم جوان ہیں, کل ہم نے بوڑھے ہونا ہے, اور کل ہم نے دادا اور پردادا بننا ہے. تو ہمارے بچوں نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا دادا یہ کر کے گیا تھا, جیسے آج ہم پچھلوں کی بات کرتے ہیں. تو آپ کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو حکومت گورنمنٹ کے اندر آتی ہے, وہ ایک اپنا پروگرام دیتی ہے. تو اس پروگرام سے ہر حکومت بدل جاتی ہے. جتنے لیڈرز آئے ہیں انہوں نے اپنا پروگرام دیا, اس کے بعد وہ بھول گئے. تو یہ ویژن کی بات ہے, یہ کیپیبلٹی کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر ابھی تک آیا جس کا ویژن ہو کہ یار ایک بجلی کو نہیں یہ ٹھیک کر سکے. سر کیا کہیں گے اس بارے میں, کیا سمجھتے ہیں, ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا ابھی تک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھٹو صاحب کی بات کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب کے بعد اگر اس ملک کو کوئی لیڈر ملا ہے تو وہ خان صاحب کی صورت میں ملا ہے. اور جو بات میرے محترم بھائی صاحب نے کی کہ لائٹ کے حوالے سے جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو گرین انرجی ہوگی اور اس طرح کی جو انرجیز جو بروئے کار جو پروجیکٹس ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں لائے جاتے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 10-12 سال پہلے ایک رینٹل کیسز بنے تھے رینٹل کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا خون نچوڑنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے ان کی چیزوں کی جو ہے کمی کی جاتی ہے, کہ جب یہ ان چیزوں کی کمی ہوگی تو پھر ہم لوگ جو ہے باہر سے جو ہے وہ ایگریمنٹس کر کے وہاں سے ہم پروجیکٹس یہاں پہ لا کے تو ان میں کرپشن کی جاتی ہے. میرے اپنے خیال کے مطابق 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے تک آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں, کون سی لائٹ جاتی تھی؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کسی سٹی میں لائٹ جاتی تھی؟ آپ مجھے خود بتا دیں, آپ لوگ میرے محترم بھائی بتا دیں کہ لائٹ جاتی تھی کہیں, ابھی کیوں جا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہے اس بارے میں جواب جو ہے یہ حکومتیں وقت ہی دے سکتی ہے. ایسا ہی ہے. سر جاتے جاتے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ان سے ہم تمام معاملات پہ بات کر رہے ہیں, اپنی ہر سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے ذاتی مفادات بھی دیکھ رہے ہیں, حقیقت کی بات ہے, لیکن ہم سب یہاں پر کشمیر کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ حریت رہنما یاسین ملک کو جو سا ہے ایک سزا سنا دی گئی, اور اس ٹائم بھی جب انہوں نے مشال ملک نے کال دی کہ آپ سب فی الحال یہ اپنا عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو روک دیں, فی الحال اس پروٹیسٹ کو دھرنے کو 1 دن کے لیے آگے پیچھے کر دیں, لیکن اس وقت بھی ایون دو نون لیگ بھی تھی, پیپلز پارٹی, کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے اس پہ کوئی اسٹینڈ لیا ہو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کیسا انصاف ہے؟ دیکھیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں نے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جب میں نے 1 سال کے لیے کشمیر میں رہا, تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں نے 1 سال کے لیے کشمیر میں رہنا ہے, اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں نے 1 سال کے لیے کشمیر میں رہنا ہے. تو
میں اس بارے میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں ہماری 3-3.5 سال جو ہماری گورنمنٹ رہی ہے اس میں ہماری جو پالیسیز ہیں چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو، کوئی بھی بات ہو، کسی بھی فورم پہ بات ہو، خان صاحب نے دیکھیں OIC کانفرنس کروائی پاکستان میں، ٹھیک ہے، خان صاحب تو ہر جو بات پاکستان کے خلاف تھی، جو پاکستان کے ساتھ ناانصافی کسی بھی فورم پہ اگر ہوئی ہے تو خان صاحب نے جو ہے کشمیر کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. آپ کے سامنے ساری پالیسیز ہیں نا، تو جندال تک یہاں پہ آتے رہے وداؤٹ پرمیشنز، وداؤٹ ویزاز. تو خان صاحب نے تو کشمیر کے بارے میں بڑی اچھی ان کی اسٹریٹجی تھی، بڑا اچھا ان کا موقف تھا، وہ بات بھی کرتے رہے ساری. آپ بالکل درست فرما رہے، لیکن بات یہاں پہ کرنے کی یہی آتی ہے کہ بات صرف یہ تھی کہ اگر وہ ایک دن اپنا آگے پیچھے کر لیتے اور ان کے مطلب کوئی اسٹریٹجی اس کے بعد کوئی بیانات، اگر بعد میں انہیں صرف ایک دن کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ سامنے آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یاسین ملک صبر کر جاؤ اینڈ آل دیٹ. مطلب ان سب کے بارے میں ہم مطلب کہاں پہ اسٹینڈ کریں؟ کیا صرف ہم لفظوں کے تیر چلا سکتے ہیں؟ کیا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں آ سکتا، عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ سر بات صرف اتنی سی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ کشمیر کے حوالے سے تو خان صاحب نے جو اپنا پوری دنیا کے سامنے جو موقف پیش کیا ہے وہ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں خان صاحب بھی پہلے لیڈر تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے کشمیر والے معاملے میں بات چیت کی، اور عالمی سطح پہ خان صاحب نے اس بارے میں بات چیت کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں ہمارے ملک میں. ہمارے ملک کی جو ہے وہ دیکھیں خان صاحب روس کے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. اگر روس سے اگر ہمارا پیٹرول کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، گیس کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، اگر ہمارا جو ہے وہ گندم کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، ہماری ان سے نیگوسیشن چل رہی تھی ہماری گورنمنٹ کی، تو اس سے کس کو فائدہ ہونا تھا؟ اس سے خان صاحب کو تو فائدہ نہیں ہونا تھا نا، ہمارے ملک کا فائدہ ہونا تھا، ہم لوگوں کا فائدہ ہونا تھا. اور آج جو اس چکر میں روس کے معاملے میں روس کو لے کے رجیم چینج جو ہے وہ وہاں سے وہ سازش شروع ہوئی. تو آج تک روس نے کبھی بھی، بہت سارے لیڈر جو ہے وہ آئے پاکستان کے اور یہ کلیم ہوتا رہا ہر بار کہ جی روس جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ جو وہاں پہ جو پیوٹن صاحب ہیں وہ تو ہمارے ملک کو وہ بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے تھے یار یہ لوگ بات کرتے ہیں، بات پوری نہیں کرتے. لیکن جب خان صاحب گئے تو واقعی انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی جی آپ نے تو اپنی بات کا جو ہے پہرا دیا، آپ نے اپنی بات پوری کی ہے. لیکن اس کے بعد آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے 30-35 سال سے ہمارے ملک میں یہ لوگ مسلط ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، تو اب آپ دیکھیں کون کس کو گھسیٹ رہا ہے آپ کے سامنے. سر ایسا ہی ہے. سر کیا کہیں گے اسی حوالے سے آپ؟ جی میں کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا. کشمیر جو ہے ہمارا درد ہے، اور کشمیر جو ہے پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. آپ کو یاد ہوگا PTI کے دور کے اندر ہی جب مودی نے اپنے کشمیر کو ضم کیا انڈیا کے اندر، تو ایک واحد پورے پاکستان کے اندر تحریک صوبہ پٹوار ہماری جماعت تھی جو کہ یہاں سے چکوٹھی سیکٹر تک ایک احتجاجی ریلی لے کے گئی تھی. اس کے بعد ہم نے مظفر آباد کے اندر وہاں پہ جو اقوام متحدہ کا حافظ ہے، آبزرور اقوام متحدہ کا وہاں بیٹھتے ہیں، ہم نے وہاں جا کے ان کے سامنے احتجاج کیا اور وہاں پہ ہم نے قرارداد پیش کی. اس کے بعد ہمارا پورا وقت چکوٹھی سیکٹر اور بارڈر تک گیا، ہم نے وہاں تک یہ احتجاج کیا. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ انٹرنیشنل ایک ایشوز ہے اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے بہت ٹچی ہیں کشمیر کے ساتھ. آج دیکھیں ایک واحد نوائے وقت اخبار ہے جس کے اوپر ہر روز دن گنے جا رہے ہیں کہ آج کشمیر کو کتنا ٹائم گزر گیا ہے، مودی نے اسے اپنے اندر ضم کیا. تو بات میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ یہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. خان صاحب کے پاس پیچھے PTI کی جو گورنمنٹ تھی، اگر مودی نے اس وقت اپنے کشمیر کو ضم کر لیا
تو میرے خیال میں خان صاحب کو بھی اپنے کشمیر پاکستان میں ضم کر لینا چاہیے تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو یہ ذرا ویژن کا مسئلہ ہے اور پھر اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. اب پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. ہم تو اٹھا رہے ہیں، تحریک صوبہ پٹوار ہر فورم پہ بات اٹھاتی ہے اور ہر جگہ پہ یہ بات کر رہی ہے. سر بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. آپ نے بہت ہی مین ایشو سے بات کی، اپنے اپنے نظریات کو واضح کیا. جی ناظرین، یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے تھے ہم حکومت کے حوالے سے، اور ہم نے کی بھی، اس کے علاوہ بہت سے پوائنٹ سامنے بھی آئے، لیکن آخر میں صرف یہی کہوں گی حقیقت کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان تمام باتوں کو برے کار لانا چاہیے کہ ہمیں بذات خود اپنی ذات کو لے کر بھی ہمیں اپنا پرسنل جو انسا ہے، اپنے ملک کی خاطر جو انسا ہے کوئی اچیومنٹ کرنی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.